Assalamu alaikum viewers. I welcome you to lecture number 42 of your course Theory and Practice of Counseling. पिछले लेक्चर में हमने दो टॉपिक्स को स्टडी किया था. आपको याद होगा कि पिछली दफा हमने क्या पढ़ा था. पहला टॉपिक था फैमिली अप्रोचेस टू काउंसलिंग और दूसरा टॉपिक था कैरियर काउंसलिंग. दोनों को रिव्यू करते हैं और इसके साथ ही मैं आपको ये बताती जाऊं कि पिछली दफा कैरियर काउंसलिंग की सिर्फ थोड़ी सी बात की थी. आज उसको टॉपिक को फर्दर एलैबोरेट करेंगे. सो फर्स्ट let's review what we have studied in the previous lecture. As I said, in the previous lecture we talked about two issues. One was family approaches to counseling और आपको याद होगा कि उससे पिछले लेक्चर में हमने ग्रुप अप्रोचेस टू काउंसलिंग का मुताला किया था और उसके अलावा मैरिज काउंसलिंग के बारे में भी बात की थी. और ये सारा कुछ हम किस सिलसिले में पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द ब्रॉड एरिया, क्योंकि वो भी आपको साथ साथ याद रहना चाहिए. सो वी आर स्पेसिफिकली डीलिंग विद स्पेशलिटीज इन द प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग. तो इसी सिलसिले में हम ये सारे टॉपिक्स का मुताला कर रहे हैं. तो जैसा कि मैं कह रही थी कि पिछले लेक्चर में हमने फैमिली अप्रोचेस की बात की थी और फैमिली अप्रोचेस के सिलसिले में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको हमेशा याद रखना चाहिए और वो ये है कि लीनियर थिंकिंग इज अवॉइडेड. लीनियर थिंकिंग क्या है कि ए इज कॉजिंग बी और बी इज कॉजिंग ए. उसके बजाय जो है वो जब हम फैमिली अप्रोच की बात करते हैं एंड व्हेन वी आर डीलिंग विद द होल फैमिली देन वी लुक एट द पैटर्न्स दैट एग्जिस्ट इन द इंटरेक्शंस एंड डायनामिक्स ऑफ फैमिली. जो लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं उस सारे को देखना होता है और उसी का जायजा लेना होता है. एंड इन दैट पर्सपेक्टिव वी टॉक्ड अबाउट फैमिली जनरल सिस्टम अप्रोच. फैमिली जनरल सिस्टम अप्रोच जो है दैट इज इन फैक्ट रिलेटेड विद सर्कुलर कॉजेलिटी, कि जो कॉजेस हैं वो सर्कुलर होती हैं. ये नहीं होता कि वन इज कॉजिंग, फॉर एग्जांपल ए इज कॉजिंग बी और जो वन है वो बी को कॉज कर रहा है या सेकंड चीज जो है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है. सर्कुलर कॉजेलिटी का मतलब ये है कि ए इज कॉजिंग बी एंड बी मे कॉज ए और सिमिलरली दे बोथ कुड इन्फ्लुएंस ईच अदर. सो अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमें एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाता है और वो ये है कि इन फैमिलीज स्केप गोटिंग इज रियली डिस्करेज्ड. यानी आप ये नहीं कह सकते कि एक खास शख्स जो है वो फैमिली में वो तमाम मसाइल का जिम्मेदार है जो भी फैमिली को दरपेश आ रहे हैं. सो स्केप गोटिंग इज नॉट अप्रिशिएटेड एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट वन पर्सन एज द कॉज ऑफ द एंटायर प्रॉब्लम्स दैट अ फैमिली इज फेसिंग, उसकी बजाय जो है वो सर्कुलर कॉजेलिटी को अहमियत दी जाती है और जो कम्युनिकेशन सारे मेंबर्स के दरमियान है उसका बगौर मुताला किया जाता है. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिली अप्रोचेस. फॉर एग्जांपल वन ऑफ द अप्रोच वाज स्ट्रक्चरल फैमिली काउंसलिंग. इसमें जो मेन एम्फेसिस है वो ये है कि इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द कम्युनिकेशन that the family members are doing with each other. उस कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है तो उसका जायजा लेकर और उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है. सो हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, द जॉब ऑफ द काउंसलर इज टू ऑब्जर्व देम एंड देन इट मे बी पॉसिबल कि वो फैमिली के बातचीत के अंदाज में, एक दूसरे के साथ बैठने के अंदाज में, एक दूसरे की तरफ देखने के अंदाज में कोई तब्दीली करे. सो देयर कुड बी अ स्ट्रक्चरल चेंज और इसी तरह परसेप्शंस को जो है वो भी चेंज करने की कोशिश की जाती है. Another technique is strategic family approach और उसमें ये किया जाता है कि the focus is on finding out some strategies to solve the problems. और इसी सिलसिले में एक टेक्निक जो है हमने जिक्र किया था prescription of symptoms. जो पहले behavior involuntarily हुआ था अब उसको काउंसलर के सामने voluntarily करते हैं. Another very important approach in family counseling is solution focused approach. सोल्यूशन फोकस्ड में नाम से जाहिर है वी ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, लेकिन सोल्यूशन इज रिलेटेड विद द सिचुएशन विच मे एग्जिस्ट इन एक्सेप्शन. यानी आप आम तौर पे बेशक उसके मुताबिक बिहेव ना करते हो लेकिन इट इज प्रेजेंट इन योर सर्कमस्टांसेस, तो उसमें हम सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं. एंड सम टाइम पीपल आर आस्क्ड टू इमेजिन समथिंग दैट इफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड तो फिर क्या चेंजेस आपकी जिंदगी में आएंगी और जो चेंजेस आएंगी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद, why don't we practice them now, in here and now? And then we also talked about varieties of family approaches. For example, in this dimension, we talked about conjoint kind of situation when counselor will see all the family members together
another approach could be when the counselor will see all individual members of the family separately, अलग अलग उनको देखेगा और उसके बाद हो सकता है कि एक मीटिंग या 2 मीटिंग्स इकट्ठा भी कर ले. And the third one was collaborative, where different counselors would see clients, यानी कि जो family members हैं उनको separately देखते हैं, यानी different counselors and different family members. और उसके बाद जो है वो एक collaborative approach के तहत counselors जो हैं वो सारा मसला जो है family का discuss करते हैं together. So these are different varieties and approaches of family counseling. और उसके बाद हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, दैट इज कैरियर काउंसलिंग, जिसको आज हम एलैबोरेट करेंगे. एज फार एज कैरियर काउंसलिंग इज कंसर्न्ड, आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर दैट कैरियर इज अ मच ब्रॉडर टर्म देन अदर इंटर-रिलेटेड टर्म्स, फॉर एग्जांपल जॉब, वोकेशन और employment, because they are related with different job positions. जबकि career जो है that encompasses all areas of your life planning, so it is related with entire lifespan of an individual. Similarly, it is not related with just one age aspect या कोई adolescence के साथ ताल्लुक हो या जब आप career plan कर रहे हो उसके साथ ताल्लुक नहीं है. As I said before, that it is related with the entire lifespan of an individual. And we also talked about importance of career counseling, and we discussed that it is related with the internal and external aspect of a human being. और उसके साथ किस चीज़ का ताल्लुक है, उसकी अपने beliefs, perceptions, उसकी capabilities are internal factors. और external factors वो हैं जो उसकी situation है, उसकी environment है, which could be also related with the job and the world of work. और इसी सिलसिले में हमने फ्रैंक पार्सन्स की बात की थी. आपको याद होगा कि हमने फ्रैंक पार्सन्स के बारे में पहले भी हिस्ट्री का मुताला करते हुए बात की थी. ही इज़ वेरी राइटली कंसिडर्ड द फादर ऑफ वोकेशनल गाइडेंस. और जो पहले वोकेशनल गाइडेंस से मुराद थी, आज उस वही चीज़ जो है वो हम कैरियर काउंसलिंग के सिलसिले में पढ़ते हैं. एंड वी आल्सो टॉक्ड अबाउट फ्रैंक पार्सन्स बुक, जिसका नाम था चूजिंग अ वोकेशन. और ये बुक अभी तक बहुत फेमस है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड देन द कॉन्ग्रुएंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये इसकी इम्पोर्टेंस कैरियर काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये इंसान के एंटायर लाइफ स्पैन के साथ इसका ताल्लुक है. और फिर हमने जब बात ख़त्म की थी कैरियर काउंसलिंग की, देन वी वर टॉकिंग अबाउट थ्योरी ऑफ कैरियर काउंसलिंग. थ्योरी क्या है? थ्योरी इन फैक्ट डिस्क्राइब्स, डिफाइंस, आइडेंटिफाइज इंटर रिलेटेड फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द वर्ल्ड ऑफ वर्क. तो और फिर एंटायर लाइफ स्पैन के साथ उसका ताल्लुक होता है, एज आई सेड बिफोर. अब थ्योरी की बात पिछली दफ़ा की थी, आज मैं वो स्लाइड आपको दोबारा दिखाकर आगे चलूंगी. और उसकी वजह यह है कि आज हम डिफरेंट थ्योरीज की बात करेंगे, तो बेहतर यह है कि वो जो उसके साथ रिलेटेड स्लाइड है उसको दोबारा देख लेते हैं. सो आई विल अगेन रीड दैट डेफिनेशन ऑफ थ्योरी जो मैंने अभी जिसको डिस्क्राइब भी किया है. A theory of career development can be defined as a conceptual system that identifies, describes, and interrelates important factors affecting lifelong human involvement with work. और उसके साथ ही हमने ये भी देखा कि there are 5 major theories. और भी approaches हैं, लेकिन यहाँ पर मैं major approaches की बात कर रही हूँ. और वो major approaches कौन सी हैं? The trait factor approach, psychological personality based approach, situational approach, decision theory and डेवलपमेंटल अप्रोच. अब इन सब का मुताला करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रेट फैक्टर अप्रोच. और आपको याद होगा कि हमने जब हिस्ट्री ऑफ काउंसलिंग का मुताला किया था तो उस वक्त हमने विलियमसन की बात की थी. विलियमसन टॉक्ड अबाउट ट्रेट फैक्टर अप्रोच कि इंसान के अंदर के ट्रेट्स जो हैं दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल टू बिकम अ गुड काउंसलर आल्सो. यानी आपका जो एप्टीट्यूड है फॉर बिकमिंग अ काउंसलर, इसी तरह आपके इंटरेस्ट, वैल्यूज, एटीट्यूड, दे ऑल इन्फ्लुएंस योर काउंसलिंग स्किल्स. लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? बेसिकली इट फॉलोज द पार्सोनियन इक्वेशन. अब पार्सोनियन इक्वेशन क्या है, इसके सिलसिले में हमने जैसे पहले बात की थी, व्हाट ही हैज़ डिस्क्राइब्ड इन हिज फेमस बुक चूजिंग अ वोकेशन. और उसमें वो ये कहता है कि देयर इज वन डायमेंशन दैट इज रिलेटेड विद द पर्सन की ट्रेट्स के साथ उसका ताल्लुक है. और दूसरी चीज है विच इज रिलेटेड विद द वर्क एनवायरनमेंट, और उन दोनों के दरमियान लिंक पैदा करता है काउंसलर.
اور ان دونوں کے درمیان کانگروئنس کی ضرورت ہے. یہ جو دونوں فیکٹرز میں نے ابھی ڈسکرائب کیے ہیں. تو ٹریٹ اور فیکٹر دو چیزیں ہیں اور یہ پارسونین پرنسپل پر بیس ہیں. اور واٹ از دا پارسونین اکویژن؟ لیٹس سی دیٹ. نالج آف سیلف پلس نالج آف ورک پلس کاؤنسلنگ equal to ability to choose. So if you know about yourself and then you know about the work, کام کی نوعیت کیا ہے, کام کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, آپ کس طرح کی کوالیفیکیشن ہوگی تو یو آر سوٹیبل فار دیٹ ورک. لیکن اس کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا یہ بھی علم ہو کہ آپ کے بیسک انٹرسٹ کیا ہیں, آپ کی کیپیبلٹیز کیا ہیں, آپ میں اس کا ایپٹیچیوڈ ہے کہ نہیں. اینڈ دین اس کے ساتھ ایک اور چیز ہم جو ریلیٹ کرتے ہیں دیٹ از کاؤنسلنگ, کہ یہ دونوں چیزیں بعض اوقات بڑی سیپریٹ رہتی ہیں اینڈ وی آر ناٹ ایبل ٹو کمبائن دیم اینڈ لک ایٹ دا ایسوسیشن بٹوین دیم. تو وہ ایسوسیشن عام طور پر یہ پاسبل ہوتا ہے کہ کاؤنسلر کی ہیلپ سے دیکھی جاتی ہے, اور اگر یہ تینوں مل جائیں تو دین یو وڈ بی ایبل ٹو چوز ان اے گڈ وے. سو دیٹ از ریلیٹڈ ود پارسونین اکویژن, اور اسی کو بنیاد بنا کر ٹریٹ فیکٹر تھیوری جو ہے وہ بنائی گئی ہے, which means that individuals have particular traits. There are individual differences among people. They are different from each other in different kinds of abilities, traits, aptitudes and interests. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کام کی نوعیت بھی مختلف کاموں کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور the basic emphasis is that there shall be a congruence between work and the person. So this is related with trait and factor. جو دوسری تھیوری کی میں بات کرنے جا رہی ہوں دیٹ از ان اے وے ریلیٹڈ وتھ ٹریٹ فیکٹر اپروچ, لیکن اس میں اسپیسیفکلی ایمفیسس جو ہے وہ پرسنالٹی ٹریٹس پر ہے. سو دیٹ از سائیکولوجیکل پرسنالٹی بیسڈ اپروچ, اینڈ بیسیکلی دا مور فیمس سائیکولوجیکل پرسنالٹی اپروچ از آف ہالینڈ. ہالینڈ کی جو تھیوری ہے وہ یہ کیا کہتی ہے کہ پرسنالٹی از دا میجر فیکٹر انفلوئنسنگ کیریئر چوائسز. سو ہی مینٹینز دیٹ ان پرسنالٹی دیر کوڈ بی ڈفرنٹ ٹریٹس, اور وہ ٹریٹس جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں. ہی آئیڈینٹیفائی 6 kinds آف پرسنالٹی ٹریٹس, اور باقی جو ٹریٹس ہیں وہ انہی میں فٹ کیے جا سکتے ہیں. یہ کون کون سے ٹریٹس ہیں؟ ریئلسٹک, انویسٹیگیٹو, آرٹسٹک, سوشل, کنونشنل اینڈ انٹرپرائزنگ. اور ان 6 ٹریٹس کے اندر جیسا میں نے پہلے کہا باقی ٹریٹس کو مرج کیا جا سکتا ہے. اب یہ جو 6 ٹریٹس ہیں پرسنالٹی کے, اس کے ساتھ ہی دیر کوڈ بی 6 سچویشنز. جاب مارکیٹ بھی اس کے مطابق ہی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. کوئی ایسی کام ہوتے ہیں which are artistic, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں which needs your skill of being investigative. So there is a match between the world of work and the person. اب یہ دونوں چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ People search for suitable environment. تو تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ both things are there. People have certain traits, aptitudes, interests. اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اسی طریقے کا پیٹرن پایا جاتا ہے as far as the world of work is concerned. And then people try to find out the suitable work environment. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ interaction between the person and the environment. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک سمجھیں کہ یہ suitable ہے میرے لیے profession and you adopt it, but later on when there is an interaction between your personality and the world and demands of the work, then you realize کہ یہاں تو congruence نہیں ہے, and maybe I was mistaken, اور میں نے غلطی سے اس پروفیشن کا انتخاب کر لیا. اور آپ دیکھیے کہ ہمارے ساتھ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ ایک کیریئر کا انتخاب کر لیتے ہیں اور later on in their life, in 30s and 40s they realize کہ نہیں, ان میں تو اس چیز کا ایپٹیچیوڈ ہی نہیں تھا, اور پھر کئی لوگ پچھتاتے بھی ہیں. تو دین یو کم ٹو نو کہ مے بی آپ میں پوٹینشیل کسی اور چیز کا تھا, یو آر مور انٹرسٹیڈ ان دیٹ پرٹیکولر ایکٹیویٹی, جاب. اب جیسے کہ اب میں سمجھتی ہوں کہ سائیکالوجی جو ہے وہ دیٹ از اے ویری سوٹیبل پروفیشن فار می, لیکن مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ ایون میڈیکل واز مچ مور سوٹیبل پروفیشن فار می ان دیٹ سینس کہ میں بڑی کیوریس ہوتی ہوں اباؤٹ دا اناٹمی آف برین and about the anatomy of human body. It really fascinates me کہ جسم کے جو حصے ہیں وہ کس طریقے سے through a very scientific mechanism they are connected with each other. اور جب کبھی ٹی وی پہ کوئی آپریشن وغیرہ دکھائے جاتے ہیں, خواہ وہ آئی کے اسٹرکچر کے بارے میں ہوں, خواہ وہ برین کے آپریشنس ہوں یا کسی وائٹل آرگن کے ہوں, I'm really fond of watching them.
تو پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ مے بی آئی واز مور انٹرسٹڈ ان دیٹ ایریا although psychology is an interrelated area but not in that sense which I am talking about here. تو پھر کبھی کبھی مجھے تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ why didn't I adopt that profession. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اکثر جو ہیں وہ صحیح ایج پر صحیح ٹائم پر گائیڈ کرنے والے لوگ نہیں ملتے. تو جب گائیڈ کرنے والے آپ کو لوگ نہیں ملتے تو بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا, وہ عام طور پہ جس کی زیادہ پروفیشن کی مانگ ہوتی ہے اس کے پیچھے ہی چل پڑتے ہیں. وہ میڈیکل کی تو بہت مانگ ہے لیکن پھر بھی اٹ ریئلی ڈیپینڈس کہ آپ کو کوئی گائیڈ کرتا ہے کہ نہیں. سو دیٹ از اے ویری اسینشیل اسٹیپ ایز فار ایز کیریئر کاؤنسلنگ از کنسرن. اور اسی لیے بہت سارے اسکولز میں یہ ہونے کے باوجود, اور بہت سے اسکول ہیں جن میں یہ نہیں بھی اس طرح کا کوئی ٹرینڈ, تو دیر از اے گریٹ نیڈ کہ کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے اس کا آغاز تمام اسکولز اور کالجز میں کیا جائے. سو when I was talking about different traits اور different personality factors, تو یہاں پر ایک اور چیز آ جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ how to measure personality factors. آپ کی پرسنالٹی کو میئر کیسے کیا جائے, کیسے پتا چلے آپ میں کوئی خاص قسم کے ٹریٹس ایگزسٹ کرتے ہیں, and that is possible with testing, psychological tests. So client's response may be assessed on instruments like on strong Campbell interest inventory. اب یہ جو انوینٹری ہے اس کے علاوہ بھی ایک ہے اسٹرانگ ووکیشنل انٹرسٹ بلینک, اور بھی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جن سے آپ انٹرسٹ کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں. بٹ یہ جو میں بات کر رہی ہوں پرٹیکولرلی, اس میں 456 پروفیشنز دیے ہوئے ہیں. اب فرض کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت سارے سوالات فل کرتا ہے, ان کے جوابات دیتا ہے, اور اس کے بعد ہی از ڈائگنوسڈ, یا پھر اس کی جو کیٹیگری اسائن ہوتی ہے پرسنالٹی کی, دیٹ از RIA. یہ کچھ مخفف ہیں, اور وہ مخفف کس چیز کے ہیں, پرسنالٹی ٹائپس کے. جیسے R ہے ریئلسٹک, I از انویسٹیگیٹو, اور A از آرٹسٹک. تو اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ فرض کریں اس شخص میں پائی جاتی ہیں اکارڈنگ ٹو دا ریسپانسز آف دیٹ انڈیویجول. اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو RIA فیکٹر ہے یہ کن پروفیشنز کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے. تو اکارڈنگ ٹو دا مینول, اف RIA جو ٹریٹ ماڈیول ہے دیٹ از لنکڈ ود ڈینٹل ٹیکنیشین اینڈ آرکیٹیکچرل ڈرافٹس مین, تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ دونوں ٹریٹس اگر اس بندے کے لیے سوٹیبل ہیں تو وہ شخص جو ہے وہ کن میں زیادہ صحیح, کس کے ساتھ زیادہ صحیح بیٹھتا ہے اس کا اپنا پروفائل, ان دونوں پروفیشنز میں وہ شخص کہاں سوٹیبل ہوگا. اور اس کے لیے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ پھر ان پروفیشنز کی ڈیمانڈ کیا ہے, اور اس کے لیے بھی بہت ساری بکس ایٹ لیسٹ جو ہمیں نظر آتی ہیں ویسٹرن کنٹریز میں, ڈیولپڈ کنٹریز میں بہت ساری بکس نظر آتی ہیں. ون آف دا بک از آکوپیشنل آؤٹ لک ہینڈ بک, اینڈ دیٹ واز ڈیولپڈ بائی US ڈپارٹمنٹ آف لیبر. اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کوئی بہت الیبریٹ بکس جو ہیں وہ پروفیشنز کے انٹروڈکشنز کی نہیں نظر آتی, اور اگر ہم باہر کی کتابیں جو ہیں وہ فالو کریں تو اس کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں ہو سکتا ہے وہ پروفیشنز ہی نہ ہوں, جبکہ بہت سارے پروفیشنز بہرحال ایگزسٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں بھی. تو پھر آپ اس جاب کے بارے میں تفصیلی مطالعہ کر لیتے ہیں, اینڈ دین دا پرسن فائنڈز آؤٹ کہ کون سی جاب جو ہے وہ اس کے لیے سوٹیبل ہے, اور اس کے مطابق ہی وہ اپنے کیریئر کی سلیکشن کرتا ہے. دا نیکسٹ اپروچ از سچویشنل اپروچ. اب سچویشنل فیکٹرز بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. اٹس ناٹ اسینشیل کہ آپ کو اپنے انٹرسٹ اور کیپیبلٹیز کا پتہ چل جائے اور آپ کو مختلف جابس کی ریکوائرمنٹس بھی پتہ چل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. دیر کوڈ بی سیورل سچویشنل فیکٹرز جو کہ آپ کی چوائس کے ساتھ اگین ریلیٹڈ ہیں. فار ایگزامپل, کئی دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپرچونٹی ہی مناسب نہیں مل رہی, تو آپ کے جو ریسورسز ہیں کیا لمیٹڈ ہیں آپ کے لیے. دیر کوڈ بی سیورل ٹائم ریلیٹڈ, اسپیس ریلیٹڈ پرابلمس, کہ جیسے کوئی لوگ دیہات میں رہتے ہیں, کوئی شہر میں رہتے ہیں. دیر کوڈ بی سیورل ایتھنک پرابلمس جس کی وجہ سے کوئی خاص اپرچونٹی آپ کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتی. دیر کوڈ بی سم لنگوسٹک بیریئرز, دیر کوڈ بی لائک اربن رورل ایریاز بیریئرز. سو سچویشنل فیکٹرز which are related with your ethnicity, with special political circumstances, which are related with any particular event in history. تو یہ ساری situational factors جو ہیں they also determine کہ how you will be able to make a career choice. The next theory is decision theory.
It's a social learning approach which was developed by Crumberts in 1976. اور یہ جو approach ہے that talks about different issues, that it is not important only to have a congruence between work and the person, there are other factors also which need to be considered. اور وہ کون سے factors ہیں؟ Let's see that. The first factor is genetic endowment and special abilities. اب اس سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ نام ظاہر کرتا ہے کہ اس سے مراد ہماری جینیٹک ابیلٹیز بھی ہیں which are endowed to us and any other special abilities جو کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ماحول سے بھی ہم نے لرن کی ہوں. So it refers generally to a person's body makeup, اس کی height, اس کا physical structure, اس کی age also could be related with that, and sex, آپ کا gender کیا ہے. So these all things are related with the selection of a profession. For example, اگر کسی شخص کی ہائٹ 6 فٹ ہے, اس کا باڈی بلڈ اسٹرانگ ہے, تو دیٹ پرسن may be very suitable for آرمی پروفیشن. آرمی میں جانے کے لیے ہو سکتا ہے اسی طرح کی شرائط جو ہیں وہ مانگتے ہوں. اس کے برعکس جو ہے وہ ان خصائص کا کوئی تعلق نہیں ہے. اف اے پرسن وانٹس ٹو بیکم اے میوزیشین, اور اس کے لیے اس میں خاص طرح کا ٹیلنٹ ہونا ضروری ہو, چاہے اس کی ہائٹ جو ہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو, بٹ دیٹ would not any effect on the selection of this particular career. So that depends on your physical makeup, the special abilities that you are endowed with, کہ آپ ایک particular جو career ہے اس کی selection کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. The second factor is environmental conditions and events. جیسے پہلے ہم نے سچویشنل فیکٹرز کا ذکر کیا. بعض اوقات کچھ ایونٹس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بہت ساری جابس کریٹ ہو جاتی ہیں. جیسے کہ ایک مثال دیتی ہوں, جب پاکستان میں ارتھ کویک آیا تو پہلی دفعہ, کم از کم میں نے تو یہ پہلی دفعہ آبزرو کیا کہ پاکستان میں دا نیڈ آف سائیکالوجسٹ واز ریئلائزڈ. کبھی اس طرح سے نیڈ فیل نہیں کی گئی, اینڈ سیورل جابس ور ایڈورٹائزڈ لوکنگ فار سائیکالوجسٹ اینڈ کاؤنسلرز. تو بعض اوقات ایونٹس بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اس چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, اور پھر جو ہے وہ آپ اس کی ٹریننگ لینے لگتے ہیں, بیکاز یو تھنک کہ دیر از اویلیبلٹی ان مارکیٹ, تو اگر میں یہ سبجیکٹ چوز کر لوں تو میرے لیے فائدہ مند رہے گا. جس طرح سے کمپیوٹرز کا بوم آیا تو وہ ایک کمپیوٹر ایج جو ہے وہ شروع ہو گئی, اینڈ ایوری باڈی واز ٹرائنگ ٹو گیٹ کمپیوٹر کوالیفیکیشن اینڈ ٹریننگ. اسی طرح کا ایک مثال لے سکتے ہیں کہ اگر جیسے ایک لڑکی ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے, اچانک وہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ نہیں میں نے شہر جا کے پڑھنا ہے. شہر میں جا کے وہ سوچتی ہے کہ میں کوئی پارٹ ٹائم جاب کر لوں, اور وہ کسی بیوٹی پارلر پر جاب کرتی ہے, اور وہاں پہ کوئی ایڈورٹیزمنٹ ایجنسی آتی ہے اور ان کو وہ اس کا فیس بڑا اچھا لگتا ہے اور وہ اسے ماڈلنگ کی آفر کر دیتے ہیں. I'm just trying to build a framework کہ کیسے سچویشنل فیکٹرز جو ہیں could be responsible for your career choice, اور maybe that girl was really suitable for that profession, لیکن اس سے پہلے اس کو چانس ہی نہیں ملا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے جب وہ انٹریکٹ کرے اس جاب کے ساتھ تو اس کو احساس ہو کہ نو دیٹ ورک از ناٹ سوٹیبل فار ہر. سو اٹ ریئلی ڈیپینڈز آن اے نمبر آف فیکٹرز when you are planning your career. The third thing is learning experiences. So it's not only the congruence between work and the person and situational factors, but it also shows that how you learn from your experiences. اب یہ individual differences بھی ہوتے ہیں. People are different in their learning approaches. کچھ لوگ بڑے keen observers ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو دیکھ کر بہت imitate کر لیتے ہیں, they learn quickly while they are observing other people, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دھیان نہیں دیتے اس چیز کی طرف. So our learning experiences are different from other people. So that also depends کہ ہم اپنے experience سے learn کیسے کرتے ہیں, and that also could contribute to the selection and finally to get success in that particular area. The final one which is described by Crumberts is task approach skills. That is related with problem solving and your emotional response toward a situation. آپ کسی چیز کے مسئلے کا حل کیسے ڈھونڈتے ہیں. The work environment and the knowledge is there. Your personal characteristics are obviously there and you understand them as well. And then you are ready to learn. But then how you perform, that also shows کہ آپ کتنے successful ہوں گے اس particular job میں. So decision is really related with a number of factors as described by Crumberts. The next approach is developmental, or developmental approach in fact incorporates
all of the theories that we have discussed so far. اب ڈیولپمنٹل اپروچ کیا کہتی ہے یہ دیکھتے ہیں. Career decision is a lifelong process with counseling interventions depending on the person's life stage. So it's a lifelong process. اسی لیے یہ ساری تھیوریز کو لے کے ساتھ چلتی ہے. آپ جیسے جیسے آپ کی لائف میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, آپ کی پرسنالٹی میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, آپ کی ایج پروگرس کرتی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کیریئر ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. اٹس ناٹ دیٹ only at particular age or particular time you will require career counseling. Career counseling is a lifelong process اور اس کا تعلق آپ کی اپنی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے. اور ڈیولپمنٹ جیسا کہ میں نے پہلے کہا, ڈیولپمنٹ پرسنالٹی کی بھی ہو سکتی ہے, آپ کے مائنڈ کی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ایز یو آر گروئنگ, اور آپ کی جو باڈی ہے اس میں بھی چینجز آتی ہیں. So this all decides کہ at a particular time, at a particular age, what kind of work will be suitable for you, or similarly, you are suitable for a particular work. For example, Levinson has talked about midlife transition. اب جیسا کہ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ کیریئر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تو کالج اور اسکول کے دنوں میں ٹھیک ہے, اس وقت اسٹوڈنٹس کو بتا دیا جائے کہ کون سا پروفیشن ان کے لیے سوٹیبل ہے اور وہی وہ اڈاپٹ کریں. لیکن لیونسن ہیز ٹاکڈ اباؤٹ مڈ لائف ٹرانزیشنز, اور اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ ہے کہ جب ہم ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتے ہیں یا ہم اپنی سمجھ لیں کہ شخص 40s 50s اور 60s میں پہنچتا ہے تو اس کے کیریئر میں بہت ساری ٹرانزیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیٹ پرسن ہیز ڈفرینٹ ایکسپیکٹیشنز فرام فیوچر, اور ایک خاص طرح کی اس میں ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. مڈ لائف کرائسس بھی شروع ہو جاتا ہے, ریٹائرمنٹ بھی قریب ہوتی ہے. سو پیپل لک ایٹ تھنگس ڈفرینٹلی, اور مے بی وہ میچور بھی ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کی کیپیبلٹیز بھی سرٹن ایریاز میں ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں. سو دیٹ از ریلیٹڈ ود مڈ لائف ٹرانزیشنز, اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ اٹ از آل ویری اسٹیبل پیریڈ. ونس یو ہیو ڈیسائیڈیڈ اباؤٹ اڈاپٹنگ اے پرٹیکولر پروفیشن, ایسا نہیں ہوتا کہ پھر وہ بہت اسٹیبل ہو جائے. اس میں اسٹیبلٹی کے ساتھ ٹرانزیشنز بھی ہو سکتی ہیں. دیر کوڈ بی اپس اینڈ ڈاؤنز, اور جو آپ بڑے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ فیکٹرز آپ کی لائف میں شامل ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری ٹرانزیشنز پاسبل ہیں. سو وی کین سے دیٹ ڈیولپمنٹل اپروچ از لانگیٹیوڈنل. اٹ ہیز اے پروگریسو موومنٹ, یہ رکتی نہیں ہے, اٹس ناٹ اسٹیٹک, اینڈ دیٹ از وائی اٹ از ریلیٹڈ ود دا لائف اسپین آف اے پرسن. The most influential developmental approach is that of Donald Super, which he presented in 1957. سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹل اپروچ جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے وہ ڈونلڈ سپر کی ہے, اور اس کا مین آئیڈیا یہ ہے کہ there is a strong influence of self-concept on occupational choices. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ جب ایک پروفیشن اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو کیوں مڈ لائف ٹرانزیشن ہوگی ایز فار ایز کیریئر چوائس از کنسرنڈ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیپل ہیو دیئر سیلف کانسیپٹ جو کہ ریلیٹیولی اسٹیبل ہو جاتا ہے آفٹر ایڈولیسنس, لیکن ٹائم اور ایکسپیرینس کے ساتھ اس میں چینجز آتی جاتی ہیں. اور ہماری جو کیریئر کی چوائس ہے دیٹ از ریلیٹڈ ود یور سیلف کانسیپٹ. جیسے اگر مجھے کسی اسٹیج پہ فار ایگزامپل موقع ملے کہ مجھے کوئی میڈیکل کی ٹریننگ میں انکارپوریٹ کر سکوں اپنی سائیکالوجی اور کلینکل سائیکالوجی کی ٹریننگ کے ساتھ, سو آئی وڈ بی ویری ہیپی. تو یور سیلف کانسیپٹ از progressively going on with your choice of profession. It is actually built on the ideas of different people or counselors or researchers who have worked in this area, and one of them is Havigerst. In 1953, he talked about different phases which are related with the career choice. اب یہ phases جو ہیں وہ human beings کی وہ کون سی ہیں وہ دیکھتے ہیں. The first phase is growth phase. It is from your beginning of life to 14 years of age. You are growing, you are learning several behaviors. For example, you learn socialization, self-discipline, you are discovering yourself, you live how to live, you learn how to live with other people, and you learn several other traits, for example, industriousness, tolerance, patience, and so on. اب جب یہ سب کچھ آپ سیکھتے ہیں, you are growing psychologically and physically. And in that age, usually the self-concept is developed, اور جو grow کرتا ہے self-concept that actually grows
with the identification which we have with other people, اور سب سے امپورٹنٹ ہماری جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ ہمارے پیرنٹس کے ساتھ اور اس کے بعد ہمارے پیئر گروپس کے ساتھ ہوتی ہے. سو سیلف کانسیپٹ از ڈیولپڈ ود identification of important people who are during that particular life stage in our life. Second stage is exploration stage, that is from 14 to 25 years of age. You explore different situations, job markets. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایٹریبیوٹس، آپ کے ٹریٹس کیا ہیں، آپ میں کون سی کیپیبلٹیز ہیں. یو ٹرائی ٹو اسیس یور سیلف، سو یو مے بی انڈلج ان سیلف انالیسز اینڈ سیلف اسیسمنٹ. اور اس کے بعد جو ہے یو وڈ آلسو لائک ٹو ایکسپلور دا ورلڈ آف ورک. کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ڈگری ختم کی، مثال کے طور پر آپ نے کوئی گریجویشن کر لی اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آئی تھنک آئی شوڈ اڈاپٹ دس پروفیشن، اور یا کہیں سے کوئی آفر آ جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ چلیں کر کے دیکھ لیتے ہیں کام. جب آپ کرتے ہیں یو آر ٹرائنگ آؤٹ ون پرٹیکولر جاب اور آپ اس کو ایکسپیرئنس کرتے ہیں، یو ٹرائی ٹو ایکسپلور اٹ، اور دین یو ڈسکورڈ نو دس از ناٹ میڈ فار می، یا آئی ایم ناٹ سوٹیبل فار دیٹ پرٹیکولر جاب. So this area, this particular age group is concerned with trying out and exploration and discovering yourself. آپ اپنے آپ کو انفیکٹ ڈسکور کرتے ہیں. The third stage is establishment stage, which is from 24 to 44 years of age. اور یہ جو stage ہے اس میں آپ جنرلی آپ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں کسی پروفیشن میں، اور now you are thinking how to hold on it. کیسے اس میں اپنے آپ کو قائم رہنا ہے. سو دیٹ از دا پیریڈ وین پیپل آر اسپینڈنگ موسٹ آف دیئر انرجی اینڈ ایفرٹس ان ٹو دا پروفیشن. اس میں وہ اسٹیبلش ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا اس میں نام بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ یوزلی پیپل گیٹ سیٹسفائڈ وائل ورکنگ فار لانگ ٹائم ان ون پرٹیکولر ایریا، اور اس کے بعد وہ عام طور پر وہاں سے موو کرنے کا نہیں سوچتے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک آرگنائزیشن سے دوسری آرگنائزیشن میں چلے جائیں، لیکن وہ آرگنائزیشن جو ٹائپ ہوگی وہ سملر ہوگی یا سیم ہوگی. اب چوتھی سٹیج ہے مینٹیننس، اینڈ دیٹ از فرام 44 to 64 years of age انٹل ریٹائرمنٹ. اور ریٹائرمنٹ جو ہے وہ تو جیسے 60 تک ہے، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 65 تک اس کو بڑھا دیتے ہیں. تو اٹ ڈپینڈز، آرگنائزیشن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن جنرلی 60 years تک جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی ایج ہے، لیکن بعض لوگ اس کے بعد بھی کام کرتے ہیں. اب یہ جو مینٹیننس ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ مینٹیننس میں یو آر اگین ہولڈنگ آن ٹو دا جاب اینڈ یو ٹرائی ٹو مینٹین یور کیریئر، بٹ دس ٹائم اٹ از ڈفرنٹ ان دیٹ سینس دیٹ یو ہیو اے کمپٹیشن ود جونیئر کولیگس ہو آر کمنگ آفٹر لرننگ آف نیو ٹیکنالوجیز، اور مے بی سم ٹائم یو ول فیل تھریٹنڈ کہ آپ کا ایکسپیرئنس تو ہے لیکن ان لوگوں کے پاس کرنٹ نالج ہے، اور پھر آپ اس کمپٹیشن میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو مینٹین یور اسٹیٹس. اور پھر یہاں پہ عام طور پہ یہ وہ ایج ہے جب کہ اسٹیٹس کی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے لوگوں میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی ریٹائرمنٹ شروع ہو جاتی ہے آفٹر 60s. اور جیسا میں نے پہلے کہا آج کل تو پاکستان میں بھی بہت ٹرینڈ ہے کہ جو پیپل ہو آر ہائیلی اسکلڈ، ہائیلی کوالیفائڈ، وہ دے آر آفرڈ ڈفرنٹ اٹریکٹیو پوسٹ ایون آفٹر دیئر ریٹائرمنٹ. لیکن اس میں رولز جو ہیں وہ کمپیریٹیولی چینج ہو جاتے ہیں. آپ فیل کرتے ہیں کہ ناؤ اٹ از دا اینڈنگ آف یور کیریئر، یو ہیو ٹو ایڈجسٹ ان یور ورک پلیس، اور ڈکلائن آنا شروع ہو جاتا ہے. بٹ مے بی ود ایکسپیرئنس یو وڈ ہیو لرنڈ سو مچ کہ یو کوڈ گیو سو مچ رچنس ٹو دیٹ پروفیشن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی ورک کیپیسٹی کو لمیٹڈ پاتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اپنا کام بھی لمیٹڈ کر دیتے ہیں. یو کوڈ اڈاپٹ پارٹ ٹائم ورک، یہ کنسلٹنسی شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح کے کام آپ کے لمیٹڈ ہو جاتے ہیں، فل ٹائم ورکرز نہیں رہتے. سو وٹ آئی ایم سیئنگ دیٹ دا موسٹ انفلوئنشیل ڈیولپمنٹل تھیوری از آف ڈونلڈ سپر، ہو ٹاکس اباؤٹ دا سیلف کانسیپٹ. تو سیلف کانسیپٹ جو ہے ہمارا ڈفرینٹ اسٹیجز میں چینج ہوتا جاتا ہے، اور اس کے چینج ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری جو کیریئر چوائسیز جو ہیں وہ بھی ڈفرینٹ، اور ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی جاتی ہے. اور مے بی سم ٹائم وی آر سیٹسفائڈ بیکاز اٹ از congruent with our self concept, or sometime we are not satisfied and we would like to change it. Now I will talk about a comprehensive career counseling approach that was developed by Kreitz in 1981
In fact, that is based on the previous 5 approaches that we have discussed so far. اور وہ 5 approaches کو ساتھ لے کر چلتا ہے. Kreitz talks about this comprehensive counseling or career counseling approach, which is built on the previous 5 approaches as well as on his experience as career counselor. اور اس کے ساتھ general approach to counseling وہ اس سے بھی help لیتا ہے when he developed that particular approach. He advocates that counselors make 3 diagnoses of a client's career problems. 3 طرح کے diagnose کرنے ہیں counselor نے. یہ 3 Ds آپ کہہ سکتے ہیں. What are these 3 Ds? One is differential, what the problems are. So first of all, you have to see what the problems are. The second is dynamic, why problems have occurred. The third one is decisional, how the problems are being dealt with. Ab Kreitz adopts a very eclectic approach to deal with career choice. Kaise? While he talks about the first stage, which is differential, what the problem is, تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ آپ ڈیولپمنٹل اور ہیومنسٹک اپروچ کو یوز کریں ٹو نو وٹ دا پرابلم از. جب آپ بات کرتے ہیں ڈائنامک وائی دا پرابلمس ہیو اکرڈ تو پھر آپ سائیکو ڈائنامک اپروچ کو ساتھ لے کے چلیں. یو وڈ لائک ٹو انٹرپریٹ وچ از دا پرائمری ایسپیکٹ آف سائیکو ڈائنامک کاؤنسلنگ. یو وانٹ ٹو interpret what the problems are and why they have occurred. The third one is decisional. جب آپ decisional stage پر پہنچتے ہیں تو then you can get help from trait factor and behavioral approaches to counseling. Then you want to know کہ اب problem کیسے solve کرنا ہے اور کون سا کام جو ہے کسی خاص شخص کے لیے suitable ہے اور اس کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. اب جب ہم بات کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے, کون سا problem کس کے لیے, کون سا profession کسی کے لیے suitable ہے, then it is related with the use of tests. اور Kreitz is in favor of use of tests because he believes کہ آپ کو کسی شخص کے بارے میں what the problem is اور اس کو discover کرنے میں اور اس کو interpret کرنے میں آپ کو tests کا ساتھ چاہیے. اور test سے پھر آپ assess کرتے ہیں کہ what is the problem اور problem سے میری یہ مراد ہے کس قسم کی capabilities ہیں, کس قسم کی نہیں ہیں, اور which are not related with the choice of that particular individual regarding any profession. تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے, کیا یہ شخص یہ کیریئر اڈاپٹ نہ کرے, اس کی بجائے کسی اور کیریئر کا انتخاب کر لے which is more suitable to his personality. The next topic in career counseling is career counseling strategies. کیا کیا strategies ایک counselor use کرے گا when he is working with a client in the process of career counseling. The first one is assessment. جیسے پہلے ہم نے بات کی ہے ٹیسٹس کی, تو جب آپ کسی کی پرسنالٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے. Several kinds of tests are available in market جو کہ یونیورسٹیز میں, کالجز میں یوز ہوتے ہیں, انڈسٹری میں یوز ہوتے ہیں, and they are related with different kinds of interest. Interest inventories ہیں, aptitude tests ہیں, intelligence tests ہیں, personality tests ہیں, ریٹنگ اسکیلس ہوتی ہیں, بعض اوقات پرفارمنس ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور ان کی مدد سے ایک کاؤنسلر جو ہے وہ جائزہ لیتا ہے کہ آپ کے لیے کون سا پروفیشن جو ہے وہ سوٹیبل ہوگا. اب ایک کام جو ہے وہ تو ہو گیا کاؤنسلر کا اسیسمنٹ کرنا. اسیسمنٹ میں ٹیسٹنگ بھی آ جاتی ہے, آبزرویشن بھی آ جاتی ہے, پرفارمنس بھی آ جاتی ہے. سیکنڈ جو اسٹریٹجی ہے وہ ہے گائیڈنس. اب ہم یہ خود ہی ازیوم نہیں کر سکتے کہ ہم ٹیسٹ کر لیں گے اور کلائنٹ کو اس کے ٹیسٹ کے سکورز بتا دیں گے تو اس کو پتا چل جائے گا کہ اب اس نے کیا کرنا ہے. ایکچولی دا کلائنٹ یوزلی ڈز ناٹ ہیو دا بیسک انفارمیشن ریگارڈنگ دا چوائس آف ڈفرنٹ جابس. تو اس وقت ضروری ہوتا ہے کہ اس کو گائیڈنس بھی پرووائڈ کی جائے. تو دا فرسٹ ایسپیکٹ ایز فار ایز گائیڈنس از انفارمیشن اٹینمنٹ اینڈ شیئرنگ. سو دا کاؤنسلر شوڈ ہیو ڈفرنٹ کائنڈ آف انفارمیشن. اس کو بہت ساری نالج ہونی چاہیے جاب ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے بارے میں, کام کی ریکوائرمنٹ کے بارے میں, کیونکہ اگر کوئی کلائنٹ آپ سے سوال کر لیتا ہے تو یو شوڈ بی ایبل ٹو آنسر دیٹ. کہ جی اگر وہ پوچھتا ہے کہ فلاں اگر میں جاب اڈاپٹ کرتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا, اس میں کس طرح کام انوالو ہے, تو آپ کہیں یہ تو مجھے نہیں پتا, تو پھر وہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا. یو شوڈ ہیو اے پراپر انفارمیشن اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر ایسپیکٹ. And then you can use different books for that. For example, Directory of Occupational Titles, جس کے بارے میں آپ نے پہلے پڑھا تھا. It is called
dot or it has a description of 12,741 jobs. تو یہ 12,741 jobs کو ڈسکرائب کرتا ہے یہ مینول یا بک, اور اس کا 4th ایڈیشن جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ لوگ یوز کر رہے ہیں. اب اس میں جاب ڈسکرپشن اتنے جو ہے وہ امپلائمنٹ پوزیشنز کی دی گئی ہے, اور اس سے آپ جو ہے وہ انفارم کر سکتے ہیں کلائنٹ کو وٹ ایور انفارمیشن یور کلائنٹ ریکوائرز. اب جب ہم انفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات تو میں نے یہ کی کہ آپ کو جنرل نالج ہو اباؤٹ دا ورک اینڈ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ایکسیس ہو اس طرح کی بکس تک. اب جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ پاکستان کے لحاظ سے بکس نہیں بنی ہوئی, اور ہم جب کنسلٹ کرتے ہیں تو یہی باہر والی کتابیں کنسلٹ کر لیتے ہیں, اور میں بھی تھوڑی بہت ویریشن پائی جا سکتی ہے جاب ایکٹیویٹیز میں یا ریکوائرمنٹس میں یا پھر ایکسپیکٹیشنس میں, تو وہ ہمیں پھر اپنے حالات کے مطابق ماڈیفائی کر لینا چاہیے. ایک اور بات یہ ہے کہ دا پبلشڈ انفارمیشن اباؤٹ دیز جابس آر اویلیبل ان ڈائیورس سورسز. باہر کی دنیا میں ڈیولپڈ وہ بہت سارے طریقوں سے آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے, اور دیر از اوور ویلمنگ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا دیٹ از اویلیبل ان مارکیٹ. سیڈیز میں بھی اویلیبل ہے سو دیٹ یو کوڈ واچ اٹ, ویڈیو سیڈیز میں, آڈیو سیڈیز میں ہے, یو کوڈ لسن اباؤٹ دا ڈسکرپشن آف جابس, اور مینولز اویلیبل ہیں جن کو آپ پڑھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ خاص قسم کی جاب اڈاپٹ کریں تو آپ سے کیا کیا ایکسپیکٹ کیا جائے گا. So these were the two strategies which the counselor who is working with his client regarding career counseling will be involved in. One is assessment and the second is guidance. Different kinds of information you will provide to your client. The third thing is work adjustment. Ab it's not essential that if a person is not happy in a particular job, تو آپ اسے کہہ دیں کہ تم اپنی جاب جو ہے وہ چینج کر لو. اٹس ناٹ اسینشیل کہ جاب چینج کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ دا پرسن ہیز اے پرابلم ان ایڈجسٹمنٹ. ورک ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کو بھی اینالائز کرنا ہوتا ہے. صرف یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ دیر از اے کانگروئنس بٹوین دا ورک اینڈ دا پرسن. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ دیر آر سم پرابلمز ان دا بہیویئر آف دیٹ پرسن. مے بی اس میں پرسنل انٹریکشن کرنے کی پراپر صلاحیت نہ ہو. Maybe that person is not socializing with other people in an appropriate way, or maybe the perceptions جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں, they are clouded, they are negative, and because of that he is annoying his colleagues, اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کے جھگڑے ہوتے ہیں, جبکہ ویسے وہ بہت skillful ہے اور وہ شخص بہت suitable ہے ہو سکتا ہے اس کام کے لیے. There is a congruence between the work and the person in that situation, لیکن اس کا رویہ صحیح نہیں ہے. تو پھر آپ اس چیز کا جائزہ لے کر you find out that person is adjusted in that profession or not, اور پھر آپ اس اینگل سے کام کرتے ہیں. So these are 3 general strategies that are employed by the counselor who is working in career counseling. Now I would like to discuss several issues and trends in career counseling. The first thing is education. It's also very important that maybe you would have certain characteristics which are related with some other job, or you are perfectly suitable for that job, لیکن کیا آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ اس کے بارے میں جان سکیں؟ کیا آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ اس اینگل سے اس کو اسٹڈی کر سکیں اور اپنی ٹریننگ مکمل کر سکیں؟ So there could be several educational and economic barriers in front of people. For example, people who live in rural areas, they may not have exposure to different jobs. اب دیکھیے کہ جو اسکولس ہیں اس میں کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. اٹ ڈیپینڈز آن دا ٹائپ آف اسکولس. پاکستان میں کچھ بہت اچھے انگلش میڈیم اسکولس ہیں جن میں کیریئر کاؤنسلنگ باقاعدہ دی جاتی ہے, اور جب ایک آپ اسپیشلی 9th گریڈ میں قدم رکھتے ہیں یا اس سے پہلے, تو آپ کو انٹروڈیوس کروائے جاتے ہیں ڈفرینٹ پروفیشن اور ڈفرینٹ سبجیکٹس. آپ کو بتایا جاتا ہے اگر یہ سبجیکٹ آپ رکھتے ہیں تو آپ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں, اور ان کی یوزفلنس کیا ہے آج کے دور میں. لیکن زیادہ تر اسکولس میں, پبلک اسکولس میں تو اس طرح کی کوئی انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ دیر آر بیریئرز ان فرنٹ آف ادر پیپل ہو ہیو کنسیڈرڈ, فار ایگزامپل ان دا کیٹیگری آف ایتھنک مائنورٹیز. پھر poverty is strongly linked with that consideration. Poor people wouldn't have resources to know about the fundamentals of job requirements and about their personal involvement and capabilities. So it is very important issue جس کو ایک global level پر اور national level پر حل کیا جانا چاہیے, اور تمام اسکولوں میں اس طرح کی facilities ہونی چاہیے regardless of the fact whether these schools are made for poor or rich
students. ایک سروے کا یہاں ذکر کرتی ہوں, دیٹ از نیشنل کیریئر اینڈ ڈیولپمنٹ ایسوسیشن سروے, اور یہ امریکہ میں کنڈکٹ ہوا, اور اس کے ریزلٹس جو ہیں اگر وہاں پر اس طرح کے ہیں تو آپ سوچیے کہ پاکستان میں لوگ کیا سوچتے ہوں گے. 44% of adults felt that schools do not devote enough attention to career counseling. تو جب وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی اسکولز جو ہیں وہ توجہ نہیں دے رہے, تو ہمارے ملک میں آپ سوچ سکتے ہیں کیا حال ہوگا. 53% from the participants felt that more attention required for people not college bound. ضروری تو نہیں کہ سب لوگ کالج میں جائیں, ان اسکول میں جائیں. اب وہاں پہ تو کالج میں ضروری نہیں ہے کہ جائیں, ہمارے ہاں اسکول میں ضروری نہیں ہے کہ جائیں, تو ان کو گائیڈنس کہاں ملے گی؟ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایسے پروفیشن میں جانا ہے جس کا تعلق زیادہ کوالیفیکیشن کے ساتھ ہے. دیر آر سم ٹیکنیکل جابس آلسو. تو آپ میں کوئی ٹیکنیکل ایبلٹی ہے کہ نہیں, اس کا پتہ آپ کو کیسے چلے گا؟ کیونکہ آپ کسی اسکول اور کالج میں تو پڑھے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسکول کالج میں بھی فیسلٹی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ فیسلٹی ہو تو جو وہاں نہیں جاتا اس تک یہ فیسلٹی کیسے پہنچے گی؟ سو دیٹ از اے بگ کوسچن. The third thing is 2/3 stated, یعنی 66%, that they would seek more information if they were to start over. میری طرح اگر وہ سوچیں کہ مطلب اگر زندگی دوبارہ شروع کریں تو شاید وہ کوئی اور پروفیشن اڈاپٹ کرنا چاہیں, تو in some circumstances this is really sad, کیونکہ اس سے پھر جو ہے you could not be able to find the right person for the right job. And then another factor is important: racism, prejudice and discrimination. Many occupational titles are culture, gender and class bound. As I have mentioned before, کہ بہت ساری جابس کا تعلق آپ کی اکنامک کلاس کے ساتھ ہوتا ہے, آپ کے ریسورسز کے ساتھ ہوتا ہے, اسی طریقے سے جینڈر کے ساتھ ہوتا ہے. Many people assume that women should select those jobs which are related with artistic, conventional and social kind of work. اس کے برعکس وہ یہ سوچتے ہیں men should go to that kind of work which require investigation and which requires more like that kind of skill which is related with more technical aspects. تو آدمیوں کے لیے جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کے کام جو ہیں وہ سوچتے ہیں سوٹیبل ہیں, اور عورتوں کے لیے ڈفرینٹ طرح کے کام. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ بعض عورتیں وہ کام بہت اچھے طریقے سے کر لیں جو آپ سوچتے ہیں کہ they are suitable more for men. So the work of the counselor is to see that how imagined or real barriers can stop people from maximizing their potential. اب ایک اور اگلی بات کرتے ہیں کہ یہ جو کاؤنسلنگ ہے کیریئر کے سلسلے میں, یہ زیادہ تر کہاں کی جاتی ہے؟ ون از اسکول کاؤنسلنگ اینڈ دا ادر از یونیورسٹی کاؤنسلنگ. زیادہ تر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں جیسے پہلے سے آپ کو بتاتی آ رہی ہوں کہ یہ اولڈ ایج کے ساتھ بھی اتنا ہی زیادہ اس کا تعلق ہے جتنا کہ ہم اس وقت جب پروفیشن کا انتخاب کرتے ہیں اس وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے. بٹ موسٹ آف دا ایمفسس از ود اسکول اینڈ کالج کاؤنسلنگ. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب آپ اسکول میں 8th 9th کلاس میں پہنچتے ہیں اس سے پہلے ہی یہ پاسبل ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ یو وڈ ریکوائر سم کائنڈ آف اورینٹیشن ٹو ڈفرنٹ کائنڈس آف ورک. ایز فار ایز اسکول کاؤنسلنگ از کنسرن, Her and Kramer's study in 1992 pointed out that during the first 6 years of school, many children make a tentative commitment to a vocation. اور یہ نتیجہ جو تھا انہوں نے نکالا تھا after reviewing a number of studies کہ پہلے 6 سال میں ایک بچہ جب اسکول میں گزارتا ہے تو اس کو ایک ٹینٹیٹیو آئیڈیا ہو جاتا ہے what kind of profession he would like to adopt, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اسٹیبل سیلف کانسیپٹ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اسی سلسلے میں جیسر ریکمینڈڈ ان 1983 کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اسکول کے بچوں کو ڈیورنگ دس ایج, جس کا بھی میں ذکر کر رہی تھی کہ 6th grade 7th grades میں ہی ہمیں ان کو ایکسپوجر دینا چاہیے ڈفرینٹ ورک انوائرمنٹس کا. اور پاکستان میں بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ بعض انگلش میڈیم اسکول جو ہیں وہ بچوں کو اس ایج میں ڈفرینٹ وزٹس کرواتے ہیں. فار ایگزامپل بچوں کو آئس کریم فیکٹری کو وزٹ کروا دیا, کبھی ایک جگہ لے گئے جہاں کے اخبار جو ہے وہ پرنٹ ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو کسی ایسے ادارے میں لے گئے جہاں پہ جو ہے وہ گارمنٹ کا کام کیا جاتا ہے, کسی گارمنٹ فیکٹری کے ویئر ہاؤس میں لے گئے. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ایکسپوجر اور اویئرنیس ہو جاتی ہے اباؤٹ پرٹیکولر فیلڈس. سو ایکسپلوریشن آف ورک اپرچونیٹیز ایز ویل ایز پرسنل اسسمنٹ in case of adolescence is required also, and that was pointed out by Cole in 1982. So Cole pointed out کہ
یہ ایکسپوجر جو ہے وہ آپ دیتے تو شروع سے ہیں جیسے کہ پہلے میں نے کہا، لیکن جب آپ ایڈولیسنٹ کی ایج پر پہنچتے ہیں تو اس وقت دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ورک اپرچونیٹیز کیا ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو بھی اسیس کر سکیں کہ ہاؤ یو وڈ لائک ٹو بی ریلیٹڈ ود اے پرٹیکولر کائنڈ آف ورک. اور کول کی ایک خاص ایک ٹیکنیک تھی جو اس کو وہ یوز کرتا تھا، اینڈ دیٹ واز فیملی ٹری. کہ فیملی ٹری بنائیں، آپ کے جو گرینڈ پیرنٹس تھے وہ کیا کام کرتے تھے، آپ کے پیرنٹس کیا کام کرتے تھے، اس کے بعد آپ کے انکلز، آنٹس، آپ کے کزنس، اور پھر آپ آتے ہیں. سو ہاؤ یور کرنٹ انٹرسٹ آر ریلیٹڈ ود یور فیملی ٹری انٹرسٹ. تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سا پروفیشن جو ہے وہ سوٹیبل ہو سکتا ہے. American Counseling Association calls for a 48-hour master's program that includes extensive practice and internships along with specific content areas. اور یہ content areas کون کون سے ہیں؟ زیادہ تر وہ areas ہیں جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی یہ تمام areas کی knowledge، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو internship کروائی جاتی ہے if you would like to work as an expert career counselor in schools. اور دو طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ اسکولس میں آفر کیے جاتے ہیں کیریئر کاؤنسلر کی طرف سے. ون از ڈائریکٹ سروس اینڈ دا ادر از انڈائریکٹ سروس. ڈائریکٹ سروس کا اس چیز کے ساتھ تعلق ہے کہ آپ براہ راست بچوں کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ کلاس، فار ایگزامپل کلاس میں پرابلم بیہیویئر ہے چلڈرن کا، اینڈ یو وڈ لائک ٹو کاؤنسل دیم. دیر کوڈ بی سیورل ایشوز وچ آر ریلیٹڈ ود اے چائلڈ. ایک چیز جو ہوتی ہے اس کا تعلق ہو سکتا ہے اس بچے کے ایکڈیمک ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے ساتھ، یعنی اس کی اسٹڈنگ ہیبٹس، اس کی لائف پلاننگ، اس کی سلیکشن آف سبجیکٹس، تو اس کے ساتھ بھی کاؤنسلر ڈیل کرتا ہے. دوسرا جو ایسپیکٹ ہے وچ از اگین ریلیٹڈ ود ڈائریکٹ ڈیلنگ ود دا اسٹوڈنٹس از دیٹ واٹ آر دا پرابلمز آف دا چائلڈ. اور پرابلمز میں آپ کو یہ اسیس کرنا ہوتا ہے کہ جو بچے کی ہوم انوائرمنٹ کیسی ہے. دا چائلڈ از کمنگ فرام اے ہوم وچ از ابیوسو سیکشولی، سائیکولوجیکلی، فزیکلی، یا پھر دا چائلڈ از کمنگ فرام اے ہوم وچ از سنگل پیرنٹ. تو اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ آپ ساتھ لے کر چلتے ہیں اینڈ یو پرووائڈ کاؤنسلنگ ٹو دا چائلڈ. دا ادر ون از انڈائریکٹ سروس. انڈائریکٹ سروس انکلوڈز کنسلٹیشن اینڈ کوآرڈینیشن. اس میں آپ اپنی اسکلز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں پیرنٹس کو، ٹیچرس کو، اور ان کو امپاور کرتے ہیں کہ دے کوڈ بی ایبل ٹو ڈیل ود دیئر اسٹوڈنٹس، اور آپ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. دا نیکسٹ ون از یونیورسٹی کاؤنسلنگ. اب یونیورسٹی کاؤنسلنگ میں a list of services are required for a comprehensive counseling program in an institution of higher education, and that has been pointed out by Herr and Kramer in 1992. اب یہ کون کون سی جو اسکلس ہیں یا کون کون سی سروسز ہیں جو ایک یونیورسٹی کے کاؤنسلنگ سینٹر میں چاہیے. فار ایگزامپل، ون سروس از ریلیٹڈ ود دا سلیکشن آف اے میجر. آپ میجر ایریا کون سا سلیکٹ کریں گے وائل یو آر ڈوئنگ اے ڈگری. جیسے آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کا میجر ایریا جیسے سائیکالوجی ہے. دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ دا کیریئر کاؤنسلر ول ارینج سیورل کیریئر فیئرز ان دا یونیورسٹی جو آپ کو ڈفرینٹ جابس کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کریں. تیسری اسکل جو ہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر آپ کو دے سکتا ہے وہ ہے ڈیسیژنل پاور. آپ مختلف جابس کے بارے میں پڑھیں اور دین یو ول بی ایبل ٹو ڈیسائڈ what kind of profession is suitable for you. And the fourth one could be self-assessment. آپ اپنی assessment کر سکیں کہ آپ میں کیا اورینٹیشن ہے، آپ میں کیا کیپیبلٹیز ہیں. Campus counseling centers are expected to handle the full range of problems and diversity of clients in the modern age. اگر ہم ملٹائی کلچرل سوسائٹیز کو دیکھیں تو وہاں پر ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ people from all ethnic groups are studying there. So it is important that the career counselor who is working in that kind of university should be able to deal with all ethnic minorities and majorities, اور ان کے ایشوز کو اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. ایک چیز اور جو آج کل کے دور میں دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے زیادہ تر کاؤنسلنگ یونیورسٹیز میں کی جاتی تھی 18 to 22 years of ایج کے لیے. اب کیا ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹس بھی داخلہ لے رہے ہیں جو کہ میچور اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ کو یہ بھی آپ میں اہلیت ہونی چاہیے اف یو آر ورکنگ ایز اے کیریئر کاؤنسلر کہ آپ ان کو بھی کاؤنسلنگ پرووائڈ کر سکیں. سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. اب ہم ریویو کرتے ہیں کہ واٹ وی ہیو اسٹڈیڈ ٹوڈے. ٹوڈے وی ٹاکڈ اباؤٹ کیریئر کاؤنسلنگ تھیوری، اور کیریئر کاؤنسلنگ تھیوری میں ہم نے بہت ساری تھیوریز کا ذکر کیا. فار ایگزامپل ٹریٹ فیکٹر تھیوری، دین سائیکولوجیکل پرسنالٹی ٹائپ اپروچ. دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ
ڈیسیژن تھیوری، ڈیولپمنٹل اپروچ، اور اس کے بعد ہم نے کرائٹس کی کمپریہنسو تھیوری کی بات کی تھی. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کون کون سے ایشوز اور ٹرینڈس ہیں آج کل کی دنیا میں وچ آر ریلیٹڈ ود کیریئر کاؤنسلنگ. اور آخر میں ہم نے اسکول اور یونیورسٹی کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پھر دہراتی جاؤں کہ اٹس ناٹ اسینشیل کہ دیٹ career counseling is provided only to schools and universities. It will also be provided and should be provided at various centers where people are working. اور ان کو یہ اگر ان کے مڈ لائف ٹرانزیشنز ہیں اور اس کے ساتھ کوئی پرابلمس ہیں تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کو کاؤنسلرز جو ہیں وہ ہائر کرنے چاہیے سو دیٹ پیپل could show their productivity in their jobs. So this was all about today's lecture. اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.